अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खलीज टाइम के साथ तारिक इकबाल सरज़मीन कुवैत से आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज खेलों की बात होगी। खेल के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि कोविड-19 में ऐसा शुरू हुआ कि दुनिया भर में ना सिर्फ तक़रीबात बल्कि हर तरह की एक्टिविटीज़ का फुक़दान हो गया, बंद हो गईं और क्रिकेट भी, खेल भी बंद हो गए। लेकिन इंग्लैंड में अभी कुछ अर्सा पहले 2-3 दिन पहले जो है वो पाकिस्तान का दौरा हुआ। वहाँ पाकिस्तान ने टेस्ट खेले और वनडे वगैरह भी खेले। तो मतलब ये है कि इससे ये सिलसिला शुरू हो गया और टीमें आना शुरू हो गईं और अभी पिछले दिनों जो है पाकिस्तान में भी कौमी T20 टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ और उसके बेशतर मैच जारी हैं, जबकि उसका फाइनल जो है वो 18 अक्टूबर को खेला जाएगा। हम आपको बता चलें कि इस टूर्नामेंट का फ़ायदा क्या है? इस टूर्नामेंट का फ़ायदा ये है कि उसमें मोस्टली जो है ना बिल्कुल यंगस्टर बॉलर, बैट्समैन, ये टैलेंट हमने निकालना है और उन्हीं में से कुछ खिलाड़ी जो हैं वो कौमी टीम का हिस्सा होंगे। वो टीम जो है उनमें यकीनी तौर पर जो दौरा ज़िम्बाब्वे पाकिस्तान हो रहा है और उसका पहला मैच 30 तारीख को होगा, 30 अक्टूबर को। तो उसके बाद ये सीरीज़ शुरू हो जाएगी। उन खिलाड़ी हमें तवक्कुआत हैं जो नए खिलाड़ी इसमें शामिल होंगे, आएँगे, वो अपनी परफ़ॉर्मेंस यकीनी तौर पर देंगे और उसके बाद फिर एक मुश्किल सा दौरा है न्यूज़ीलैंड का, जहाँ की तेज़ तरीन विकेटें हैं, वहाँ पे बैट्समैनों ने खेलना भी है, बॉलिंग भी अच्छी करनी है। तो ये सिलसिला है। हाँ, जहाँ तक ये टूर्नामेंट की मैं बात करता चलूँ, इसमें बड़ी खुशहाल बात है कि इसमें खुशदिल शाह जो है उसने अपनी बड़ी अच्छी परफ़ॉर्मेंस दी है, ज़बरदस्त। एक पाकिस्तान के हवाले से एक तारीख़ी मतलब कारनामा अंजाम दिया है कि उन्होंने 35 गेंदों पे अपनी सेंचुरी मुकम्मल की है और उनकी इस तरह की धुआंधार बैटिंग को देते हुए हमें शाहिद अफरीदी यादव आ गए, जब उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 37 गेंदों पे 100 स्कोर किया था। तो ये टैलेंट इंशाल्लाह, ये पाकिस्तान का टैलेंट, ये फ्यूचर है पाकिस्तान का। मैं समझता हूँ कि क्रिकेट के हवाले से ये बहुत एक खुशाइंद बात है। आज हमारा प्रोग्राम चूँकि हमने कहा था कि क्रिकेट के हवाले से है और हम दौरा ज़िम्बाब्वे और न्यूज़ीलैंड के हवाले से अपने पैनल से, अपने दोस्तों से बातचीत करेंगे। हमारे दरमियान इस जो पैनल में जो हमारे दोस्त शामिल हैं, वो सबसे पहले हैं जनाब हसीब खान साहब। सर, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। का बहुत-बहुत शुक्रिया आपका और खलीज टाइम का कि जिन्होंने मौका दिया कि मैं आपसे बात कर सकूं और जो मेरी नाक़िस राय है वो मैं अपने खिलाड़ियों को और अपने शायकीन को भी बता सकूं। जी, और उसके बाद हमारे दरमियान कलीमुल हसन साहब हैं। ये भी माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं और एशियन क्रिकेट के हवाले से भी उनका बड़ा नाम है, कुवैत में होते हैं। सर, आपको भी वेलकम। बेहद शुक्रिया तारिक भाई, आपका और खलीज टाइम का बेहद शुक्रिया। आपने जो है ना मौका दिया आपके साथ रूबरू होने के लिए। जी, और आखिर में हमारे जो हैं मियां मोहम्मद असलम साहब हैं, जो साबिक आईसीसी अंपायर रहे हैं, उनसे हम भी बातचीत करेंगे। तो ये एक सिलसिला है। तो सर, आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। हम सबसे पहले हसीब खान साहब से बात करेंगे। हसीब साहब, एक अरसा आपके साथ हमारे ताल्लुकात बने हुए हैं और आप बाबा क्रिकेट कहते हैं आपको। इसके कितने दावेदार हैं बाबा क्रिकेट के, और अगर आप हैं, माशाल्लाह बिल्कुल हैं, तो उसकी क्या वजह है कि आप कैसे बाबा क्रिकेट कुवैत हुए? जी। हमारा रहीम या का नाब्दु या का नस्तईन। मैं जो कुछ भी कहूँगा इंशाअल्लाह सच कहूँगा और सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले कि मैं फिर एक दफ़ा वोक टीवी और खलीज टाइम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने ये मुझे मौका फराहम किया है। और सब ये वोक टीवी का वो एक चैनल है इस वक्त कि जिस वक्त इन्होंने अनीस रहमान भट्ट साहब ने इस चैनल का आगाज़ किया था, कुछ वजूहात की वजह से वो इसको कंटिन्यू न रखे। वैसे तो रॉयल टीवी और न्यूज़ वन के साथ आप लोगों का साथ रहा,
لیکن میں اس چیز کو بڑے فخر سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ طارق اقبال صاحب، شہزاد خان صاحب نے جو بھی کوشش کی بغیر وسائل کے ہوتے بھی آج جو اس نتیجے تک پہنچے ہیں، اس کے پاس وہ الفاظ میرے پاس نہیں ہیں، اور انہوں نے بغیر کسی اس کے لالچ کے آپ نے سب کے ساتھ تعاون کیا اور پورے پروگراموں میں کیا، اور میری امید ہے اور دعا بھی ہے کہ انشاءاللہ آپ کو کسی چیز کی اللہ تعالیٰ کمی نہیں دے گا، کیونکہ آپ سچ اور حق کی آواز کرتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی کنورڈنشن نہیں دیتے، اور میری دعا ہے۔ اب رہا، آپ نے میرے سے سوال کیا ہے کہ مجھے بابا کرکٹ کویت کیوں کہتے ہیں، تو اس کے لیے چند ایک مختصر ہے، کیونکہ ٹائم کا بھی خیال کرنا ہے۔ میں کویت میں 77 میں آیا، اس کے بعد 79 میں نے منسٹری آف کمیونیکیشن جوائن کی۔ منسٹری آف کمیونیکیشن جوائن کرنے کے بعد ہم نے ایک سالمیہ کرکٹ بنائی، جو کہ سالمیہ کے سارے کھلاڑی کمیونیکیشن میں کرتے تھے۔ وہ اس کا ہم نے آغاز کیا 1983 سے۔ 1983 صرف اس وقت کویت میں KOC احمدی گراؤنڈ میں کرکٹ ہوا کرتی تھی، باقی چھوٹی جی چھوٹی بالکل گراؤنڈیں تھیں۔ اس کے بعد میں نے انیشیٹ لیا کینٹ کرکٹ کلب کے آنر جو تھے مسٹر وسیم بابر، وہ سالمیہ میں ٹرافی کرایا کرتے تھے، اس میں اتفاق سے میں نے انٹری لی۔ اس وقت 10 دینار وہ لیتے تھے، اور جب میں نے دیکھا میٹنگ کے اوپر انہوں نے گراؤنڈوں پہ میٹنگیں بچھائی ہوئی تھیں، اور میں نے ان سے پوچھا اگر کوئی کھلاڑی زخمی ہو جائے تو اس کا کیا؟ حسیب صاحب ایسے ہی چلتا ہے۔ میں نے کہا اچھا، زندگی رہی تو میں ایسا کام کروں گا جو کہ کویت بھی یاد کرے گا، کھلاڑی بھی یاد کریں گے، اور آپ کا اس سالمیہ گراؤنڈ سے بالکل نام ختم ہو جائے گا، اور انشاءاللہ کے فضل سے اب کینٹ کا وہ وسیم بابر کا نام بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد میں نے وہاں سے اس کرکٹ کا آغاز کیا۔ میں سالمیہ کرکٹ کلب کا کیپٹن رہا، اس میں میرے انڈر میں شاہد مرزا صاحب جو کہ چیئرمین ACC کے رہے ہیں، اور زاہد بٹ، اور سب لوگوں نے بہت کیا۔ 14 میچ میں اپنی کیپٹنشپ میں کیے، میں نے کھلائے لڑکوں کو، 12 میچ جیتے، 1 میچ ہارا، وہ بھی فلیکا میں جا کے، اور 1 میچ میرا میریڈینٹ کے ساتھ برابر رہا۔ اس کے بعد میں نے یہ آغاز کیا کہ کویت میں کرکٹ ٹیلنٹ بہت ہے، لیکن ان کو کوئی دیکھتا نہیں ہے، اور کس طریقے سے۔ پھر میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے، جس میں نجیب گل، کلیم صاحب بھی ہیں اس وقت، صداقت صاحب تھے، اسلم چودھری صاحب تھے، تو ہم نے ایک شمشون خلیج یعنی کہ گلف کا ریسلر تھا، اس کا آفس ہماری سالمیہ گراؤنڈ کے سامنے تھا۔ پھر ان سے مل کے ہم نے فاخر سپورٹ سینٹر کویت میں کھولا۔ KOC کے بعد کویت میں فاخر سپورٹ سینٹر کو یہ اعزاز حاصل تھا، مجھ غریب کو بھی، کہ پھر وہ ٹیمیں کرکٹ کی میں نے رجسٹر شروع کرنی کر دی۔ میرے پاس 46 ٹیمیں اس وقت انٹر ہوئیں، اور وہی 46 ٹیمیں KOC میں بھی کھیلتی تھی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ کرکٹ پروموٹ کرتا گیا۔ اب مسئلہ آ گیا 96 میں ACC میں ICC میں کویت کو کس نے ایفیلیٹ کروایا؟ آپ شاہد مرزا صاحب سے بات کر سکتے ہیں، اسد بیگ، میں، چودھری ریاض اور شاہد مرزا سے کہنے کے اوپر پھر میں نے اپنے آپ کو وڈرا کر کے کویت کو اس لیول پہ لے گئے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ بھی کہنا پڑتا ہے، کافشیں ہیں، محنت ابھی بھی جاری ہے، اللہ تعالیٰ عزت دے رہا ہے، لیکن جو مقصد میرا تھا وہ مقصد ACC کے پینل نے، یعنی کہ کویت کے پینل نے، وہ نہیں کیا، بجائے اس کے کہ جو ٹیلنٹ تھا ان ٹیلنٹ کو اگنور کیا۔ جب چانس ملا پلیئروں کو، ان پلیئروں کو وہ چانس نہیں دیا گیا، اپنے بچوں کو کیپٹن بنا دیا، اپنے گھر والوں کو نواز دیا، اور اس طریقے سے انٹری فی جو ایشیا ICC فنڈ دیتا تھا اس میں سے بھی انہوں نے ان بچوں کو ٹور فیس بھی نہیں دی۔ بڑے افسوس سے یہ بھی مجھے دکھ ہے کہ کہنا پڑتا ہے کہ آج بھی ٹیلنٹ بہت ہے، لیکن انہوں نے
एंट्री फीसें इतनी रखी हुई हैं जो कि बंदे के उन टीमों के बस में नहीं, बर्दाश्त भी नहीं करते कि। लेकिन हाँ, आज फिर इस चीज़ के ऊपर मैं दोहराना चाहता हूँ कि तय कालों ने जो शुरू काम किया वो बहुत अच्छा है, अभी भी जा रहे हैं। इनके वालिद साहब अमजद साहब के वालिद और सज्जाद के वालिद मेरे बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे मेरे को स्पॉन्सर भी रहे हैं। बट अब मैं इन्हीं से ये दरख्वास्त करता हूँ कि एंट्री फीसों पे भी कंट्रोल करें, खुदा के लिए जिनका टैलेंट बनता है, जो टैलेंट है उसको दें। मैंने अपनी उसमें, अब बाबे क्रिकेट क्यों कहते हैं, मेरे से जो भी हुआ मैंने बच्चों के लिए किया। मैंने 25 टूर्नामेंट्स में विदाउट एंट्री फीस मैंने खिलाड़ियों को खिलाया, खेले, और वो इनामात दिए हैं जो आज तक अभी तक किसी टूर्नामेंट की ट्रॉफी ने दी है। मैन ऑफ द मैच टूर्नामेंट को एयरलाइन टिकट दिलवाए मैंने, सबका रिकॉर्ड भी मौजूद है। और सबसे बड़ी ट्रॉफी आज भी मुझे फ़ख्र है कि मैं एक पाकिस्तानी नाते होने के से मैंने कुवैत की गवर्नमेंट, कुवैत के PW जो प्रिजनर ऑफ वार और शहादा कुवैती के नाम से 96 में शुरू करवाई थी, जिसको का नाम मैंने पहले दिया था 4 नेशन। लेकिन अभी वो ट्रॉफी ख़त्म ही नहीं हुई थी तो KOC अहमदी ग्राउंड वालों ने 4 कौमी नाम का दिया। मैंने फ़ौरन उसी वक्त उस नाम को चेंज करके मल्टी नेशंस क्रिकेट टूर्नामेंट का नाम दिया, और मुझे तमाम एम्बेसियाँ कुवैत भी बाहर भी मुझे मल्टी नेशन क्रिकेट ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी के नाम से बोला थे। और उसका फर्स्ट मैच मैंने 96 में करवाया, जिसमें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान लोकल थे। उनमें फिर इनकी सिलेक्शन चारों मुल्कों की सिलेक्शन बाकायदा ट्रायल बेस पे करवाई गई, कि उसमें किसी की सिफारिश मैंने नहीं मानी, ना ही मैंने किसी। ट्रायल बेस पे मैनेजर, ट्रायल बेस पे कैप्टन, ट्रायल बेस पे फिर कैप्टनों की भी सिलेक्शन उनके 16 स्क्वाड ने की। और अल्लाह के फजल से पहली दफ़ा कुवैत में इन लोकल खिलाड़ियों को मैंने इंटरनेशनल लेवल पे इनकी एम्बेसियों से रजिस्टर्ड करवाया। और इसके बाद मुझे चारों एम्बेसियों ने इतना ऑनर दिया। मेरे स्पॉन्सरों में सबसे ज़्यादा स्पॉन्सरों में जो है हाफिज़ सुल्तान साहब हैं, जिनको मैं कभी भूल नहीं सकता, जिन्होंने उस वक्त हाफिज़ सुल्तान, खुशदार खान साहब, शबीर भट्ट साहब, हाफिज़ शबीर भट्ट, आरफ भट्ट साहब और महमूद मंजूर साहब, जब भी मैंने इनको कहा इन्होंने फ़ौरन बग़ैर उसके मुझे और फिर जिस खिलाड़ी को कभी कुछ चोट भी लगी है उसको भी मैंने एकोमोडेट करवाया। और जितने भी टूर्नामेंट करवाए आज तक कोई खिलाड़ी, कोई टीम या कोई स्पॉन्सर ये कह सके कि हसीब खान ने एक भी पैसा लिया। फिर इस खादिम को पाकिस्तान की गोल्डन जुबली आई तो उस वक्त एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान महर मुश्ताक साहब ने ये एजाज़ दिया कि हसीब साहब आप ये फंक्शन पूरा करवाएं। उसमें भी मैंने अतीक अदनान और राना एजाज वगैरह सब इम्तिहान में मिल के, और फिर एम्बेसी ने मुझे स्पॉन्सर दिया, एम्बेसी ने मुझे 100 KD दी। आज वो ट्रॉफ़ी आप जाके देख सकते हैं, इस खादिम ने ऑर्गेनाइज कराई, पाकिस्तान के 15 गोल्डन हिज एक्सीलेंसी के ऑफिस में भी है। और उसके अलावा फिर सेकंड जो ट्रॉफ़ी हुई, जिसमें जो 97 में फिर हुई, उस ट्रॉफ़ी को जब मैंने अनाउंस किया कि ये मैच कुवैत टीवी के अलावा CNN पे दिखाया जाएगा, लेकिन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, अंजम रज़ा और असद बेग वगैरह ने, कि देखेंगे। लेकिन अल्लाह के फजल से मेरे रब ने मुझे सुरखरू किया और वो मैच फाइनल क्लोजिंग सेरेमनी CNN पे दिखाया गया। चारों एम्बेसडर की इंटरव्यू भी गए, मेरा भी इंटरव्यू किया। और उसके बाद मुझे गवर्नमेंट ऑफ कुवैत ने अप्रिशिएट किया कि उनके प्रिजनर ऑफ वार और शहादा कुवैती की आवाज़ मैंने पूरे वर्ल्ड में एक पाकिस्तानी नाते के साथ सारी कम्युनिटी के साथ उठाई। उसके बाद फिर ये इसी तरीके ये चलता गया। इसका लास्ट थर्ड मैच फिर जो मैंने करवाया वो नादी खैतान में करवाया। उसके स्पॉन्सर जनाब तारक मुगल और मोहम्मद सादिक थे। उन्होंने
जितना पैसा लगाया सबको पता है, और आज की तारीख तक इंटरनेशनल प्लेयर भी आए, वो इतना क्राउड लेके नहीं आ सके। नादी हाफ फुल थी, फुल, और 6 उधर एम्बेसडर थे, उसको भी मैच को भी कुवैती में भी दिखाया गया, और बगैर किसी एंट्री फीस के अच्छा खिलाड़ियों खान को साहब, खान जी साहब बिल्कुल माशाल्लाह आप वाकई पता लगा कि आपने वाकई क्रिकेट की तरवीज के लिए, उसकी तरक्की के लिए आप उन लोगों में हैं, फंडिंग मेंबर हैं, और आज क्रिकेट अगर हम समझते हैं कि इतना अरूप है, इतनी तरक्की है, तो जाहिर है वो बेस आप थे। उस वक्त लोगों को पता नहीं था कि क्या चीज़ थी। पाकिस्तान में अलबत्ता 80s में ये रिवाज था, क्रिकेट के लोग शौकीन होते थे। अच्छा खान साहब, आपने जैसे बताया कि फाउंडिंग मेंबर के हवाले से हम बात करेंगे, असद बेग हो या आप दूसरे जिनके आप नाम ले रहे थे, उनके साथ आपका रिलेशन कैसा था? मतलब कि कोऑर्डिनेशन थी? बहुत बहुत अच्छा सवाल किया। क्रिकेट के हवाले से तो मेरा असूल था, उनके साथ मेरी असूलों की जंग थी, है और है रहेगी। वैसे मेरे फैमिली टर्म्स असद बेग के साथ हैं और रहेंगे। क्यों? उनसे मेरा एक ही था कि ये फंड आता है, एंट्री फीसें आती हैं, जो बच्चों का हक है वो दिया जाए, जो टैलेंट पे हैं उनको चांस दिया जाए। लेकिन उसी बेस पे उन्होंने मेरे से कंप्रोमाइज़ नहीं किया, मैंने इसी वजह से उनसे कंप्रोमाइज़ नहीं किया। और आज भी यही है कि भाई उन्होंने किया, उनको अल्लाह ताला दिखा भी रहा है। जो कैप्टन जो डिज़र्व भी नहीं करता था, मैं अपने बेटे को कैसे ले आऊँ, वो अब बेटे को भी ले आए। यानी कि बातें बहुत सी हैं। एक असूल था, क्रिकेट को प्रमोट कैसे करना है, जो हकदार है उसको कैसे हक देना है, कैसे उस टैलेंट को आगे लेके जाना है। मुंतजर बार, सऊद वगैरह, ये सारे बच्चे मेरे अंडर में खेले, जागर वगैरह, आप इनसे भी पता कर सकते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ मैंने प्रिंसिपल पे नहीं किया। और यही इनसे मेरी आज भी, और टैक वालों से भी मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। इनसे भी यही है कि क्रिकेट प्रमोट करें लेकिन टैलेंट का ख्याल रखें। और जो आईसीसी एसीसी फंड दे रही हैं, जब फंड मिलता है तो क्या ज़रूरत है बच्चों के वालिदैनों से फीसें ली। टूर के मेरे पास ऑन द रिकॉर्ड जिन बच्चों के वालिदैनों ने 300 दिनार 250 दिनार लेके बच्चों को टूर करवाया, और वहां जाकर कौन से नहीं दिए इन्होंने, मेरा रिकॉर्ड है। इसलिए मैं सामने आप बात कर रहा हूँ कि अगर किसी को असद बेग को और अंजर नसीब को चले गए, बात कर सकते हैं मेरे से कि भाई आप गलत बयानी कर रहे हैं। इस वजह से मेरी उनके साथ और कुछ नहीं है। और स्पॉन्सरों ने, मेरे जितने स्पॉन्सर है, किसी को भी फोन करके पूछ, पुराने खिलाड़ियों को फोन करके पूछ के हसीब खान ने क्रिकेट के लिए या क्या ये एक बिजनेस बना लिया है। ये मैं हकीकत बोलता हूँ। छोटे छोटे जैसे मीडिया में भी लोग आ गए हैं कि एक छोटा सा कैमरा लिया तो वो अपने आप को कहता है जी मैं मतलब है कि बहुत बड़ा कॉरेस्पॉन्डिंग हूँ। इसी तरीके से लोगों ने ये कुवैत में मैंने देखा है, एक ट्रॉफी करा ली पैसे खा लिए, एक ट्रॉफी करा ली पैसे खा लिए। और इसी चीज़ों की मेरी जंग रही है सबसे, और अल्लाह के फजल से अल्लाह ने मुझे सुरखरू किया है। और दूसरी बात, मैं आपके तवज्जुह से ये कहना चाहता हूँ सबसे कि खुदा के लिए कि ये क्रिकेट या कोई भी गेम है उसको अपना एक समझे। ये भी कि हमारे नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद स्पोर्ट्स का किया, हक सच के साथ खेले, सही तरीके से खेले, मुखालफत और उसके साथ न खेले। और असद बेग से मेरी ज़ाती कोई अनाद नहीं है, ना टैकालों से, सिर्फ प्रिंसिपल की है कि टैलेंट को चांस दो, आगे जाके अल्लाह के घर तो जवाब देना ही देना है, हुकूकुल सही इबाद। बात है। अच्छा खान साहब, आपने जैसे बताया कि ज़ाहिर है कि क्रिकेट की तरवीज के लिए बिल्कुल आपका किरदार है। कुछ पाकिस्तानी खिलाड़ी भी यहाँ कुवैत में आए या सिर्फ आप लोकल प्लेयर के साथ खेलते रहे? कोई ऐसा सिलसिला था कि आपने जो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड है उससे भी टच रहे आप? जी हाँ, मैं पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ तो नहीं खेला क्योंकि मैंने बेसिकली तो मैं एक पाकिस्तान में पंजाब लेवल का फुटबॉलर था, लेकिन स्कूल और कॉलेज की क्रिकेट की टीमों का मैं कैप्टन भी रहा हूँ। और अल्लाह के फजल से मतलब है कि मैंने पूरे पाकिस्तान में नाम भी कमाया।
اور فٹ بال کے حساب سے بھی میں نے مطلب ہے کہ پورے پاکستان میں میچز کھیلے ہیں. میں لیفٹ ہاف فل بیک تھا اور پاکستانی ٹیم فٹ بال کی ان کے بہاف پہ بھی میں کراچی مومنٹن ٹیم میں کھیلا جا کے. وہ بھی ایک پاکستان سے ریکارڈ ہے. پاکستان سے کوئی آفیشلز وغیرہ یہاں انہوں نے ٹور کیا جب آپ کرکٹ کی طرف اس بارے میں بتائیں. جس وقت عمران خان صاحب تشریف لائے تھے اس وقت ان دنوں میں پاکستان میں چھٹی پہ گیا ہوا تھا, اینول لیو پہ تھا, اور مجھے افسوس ہوا. لیکن ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان میں ورلڈ کپ ہوا اس میں میرے پاس رینٹ کار تھی, وہ عمران خان صاحب کو کمشنر گجرانوالہ سے ہماری طرف سے الاٹ کی گئی تھی. تو عمران خان صاحب کو اسپیشل ہمارا ڈرائیور اور گاڑی ان کے جب تک وہ ٹور پہ تھے دی گئی تھی. صحیح ہے, بالکل. اچھا خان صاحب, آپ سے رابطہ رہے, آپ نے ہمارے ساتھ رہیے. میں اس وقت میاں محمد اسلم صاحب سے بات کروں گا جو آئی سی سی انٹرنیشنل امپائر رہے ہیں. جی میاں محمد اسلم صاحب, آپ ماشاءاللہ انٹرنیشنل امپائر رہے ہیں اور آپ کا بڑا نام ہے. آپ کی نسبت اس لحاظ سے بھی ہمیں اچھی لگتی ہے کہ آپ نے کویت کا دورہ بھی کیا تھا. وہ کیا یادیں تھیں, کچھ ہے یاد آپ کو کہ جب آپ کویت آئے تھے؟ ان کی آواز ڈیلے ہے اور اس کا جواب بھی میرا خیال ہے شاید بہت لیٹ آئے گا, تو اس کے نیٹ ورک کا مسئلہ ہے. جی میاں محمد اسلم صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا چلیں ان کا دیکھتے ہیں نیٹ ورک, ان کو کوشش کریں گے کہ دوبارہ اگر وہ ری اسٹارٹ کر لیں اپنا موبائل تو بہتر آواز آ سکتی ہے. کلیم حسن صاحب, آپ جی طارق کوچ بھائی. ایشین ایجوکیٹر رہے ہیں, آپ نے بڑے نزدیک سے دیکھا ہے کویت کرکٹ کو بنتے سورتے اور اس طرح کے ایسے نشیب و فراز آتے رہے ہیں, اور بلکہ آپ خود بھی کئی ایسی چیزوں میں آپ کا بہت بڑا رول ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کویت میں ایسے چند لیجنڈز جو ہیں, جیسے ابھی حسیب خان صاحب ہیں یا کچھ اور لوگ بھی ہیں, اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو شاید کویت میں اتنی کرکٹ نہ ہو سکتی تھی, کیا خیال ہے؟ جی بالکل طارق بھائی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جو آپ نے نام بتائے ہیں, اگر یہ لوگ نہ موجود ہوتے تو کرکٹ شاید اتنی آگے نہیں بڑھتی اور اتنی عروج پہ نہیں آتی. لیکن حسیب بھائی نے جو باتیں کہی ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو خاص طور پہ ٹورنامنٹ کی فیس اور فیسیلیٹی اور جو لڑکوں کو لا کے ٹرین کرنا اور ان کو کھلانا یا ان کو کرکٹ کو اوپر لانا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. پہلے جو حسیب بھائی اور بھی جو لوگ اس کے اندر انوالو تھے, جو بھی ہمیں موقع ملتا تھا ہم بھی حسیب سے اٹیچ رہا کرتے تھے, کیونکہ ہم سے وہ کافی سینئر ہیں حسیب بھائی, ہم ان سے سیکھتے بھی تھے, اور جو کچھ بھی ہم ان کے لیے ایز اے ہیلپنگ ہینڈ ہم ان کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہتے تھے. اور اس وقت جو اس ٹائپ کی کرکٹ ہوتی تھی وہ ایسے ہی گراؤنڈوں میں, اوپن گراؤنڈ میں ہوتی تھی, اور حسیب بھائی بہت ہی معمولی سی فیس رکھتے تھے تاکہ سب کو موقع ملے, ہر لیول کی ٹیم اس کے اندر پارٹیسپیٹ کر سکے, ہر لیول کا پلیئر آ سکے. بہت ہی مجھے نہیں لگتا ایسا کوئی اتنا ڈسکرمنیشن تھا جب حسیب بھائی کرکٹ چلاتے تھے اوپن گراؤنڈز میں میٹ لال کے. تو اس کی وجہ سے کافی کرکٹ اوپر آئی ہے, اور جو لوگ باقی کے جو بعد میں انوالو ہونے لگے اور کرکٹ کو آئی سی سی یا اے سی سی سے جو ہے ایفیلیشن کرانے کے لیے ہم نے بھی بہت محنت کی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا نام بہت کم لیا جاتا ہے یہاں پہ, اور ہمیشہ ہی ہم جیسے لوگوں کو جو ہم لوگ ہمیشہ آواز دینے کی دیر ہوتی تھی, ہم کرکٹ کے لیے آدھی رات کو کھڑے ہو جاتے تھے کہ جو کرنا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں. چاہے وہ ایفیلیشن کے لیے لڑکوں کو لا کے ٹریننگ دینا, ان کو بتانا. آئی سی سی کی جب ٹیم آئی تھی احمدی کے اندر, پوری ٹیم کے جونیئرز کی جتنی تھی وہ ساری میں نے تیار کر کے جو ہے نا ان کے سامنے ایک نمونے کی طرح, ایگزامپل کی طرح ٹریننگ کر کے دکھائی تھی آئی سی سی کے جتنے بڑے لوگ آئے تھے. لیکن اس میں کہیں ہمیں یہ نہیں لگتا تھا کہ ہمیں کوئی نام کی ضرورت ہے, لیکن
یہ ہے کہ ہر آدمی جو ہے جو بیک اس پہ ہوتا ہے اس کا کبھی نام نہیں آتا ہے. تو کرکٹ جو آگے بڑھی ہے وہ ظاہر ہے یہی بیس سے بڑھی ہے، جو جیسے آصف بھائی نے بتایا ہے کہ اس کے اندر کتنی محنت لگی، اور بہت سے لوگوں کو انوالو رکھتے تھے، بہت سے جیسے ایمبیسڈرس کی بات کہی. میں بھی کئی دفعہ آصف بھائی کے ساتھ ایمبیسیز کا دورہ کیا ہوں میٹنگز کے لیے، جب یہ 4 نیشن تھا، پھر بعد میں ملٹی نیشن ہوا ہے. تو یہ بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے ان کی، اور جو لوگ بعد میں جڑے ہیں ان کی وجہ سے کرکٹ اوپر آئی ہے. لیکن افسوس اس بات کا ہے اس وقت کہ اب کرکٹ بزنس کی طرح بن گئی ہے. کرکٹ ایکچولی جیسے پیشن تھا، جنون تھا، وہ چیز اب نظر نہیں آتی، نہ لڑکوں میں آتی ہے نہ ریگولرز میں آتی ہے. کیونکہ پہلے ایک جنون کے طور پہ کرکٹ ہوتی تھی، ایک شوق کے طرح ہوتی تھی، اور انجوائے کرتے تھے کرکٹ کھیل کے. بے شک وہ اوپن گراؤنڈ میں کیوں نہ ہوتی تھی، انجوائے کرتے تھے. لیکن ابھی یہ اتنا بزنس بن گیا ہے اور اتنی پالیٹکس آ گئی ہے. خیر کوئی دنیا کے ہر خطے میں کرکٹ میں پالیٹکس ہے، اس میں دو رائے نہیں، آپ بھی اس بات سے ڈینائی نہیں کر سکتے، نہ کوئی کر سکتا. لیکن اتنی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ جو ہارڈ ورکنگ لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ سائیڈ لائن کر کے، جو آپ کو جو ہے ساتھ میں اتنے سالوں سے چلے آ رہے ہیں ان کو آپ سائیڈ لائن کر کے آپ دوسروں کو جو ہے جیسے میں نے آپ کو عرض کیا میں لیول 3 کوچ ہوں ایشین کرکٹ کاؤنسل ایفیلیشن سے، اور میں جی جی ایجوکیٹر بھی ہوں. تو میں ہر وہ گروپ کے ایج وائز بچوں کو میں نے ٹریننگ دی ہے، کوچنگ دی ہے، اور ایشیا میں جہاں جہاں ٹورنامنٹ ایز اے نیشنل ٹیم جاتی تھی میں ان کے ساتھ ہیڈ کوچ ہوا کرتا تھا. تو اس میں بھی میں نے بہت محنت کی. اور لیکن یہی ہے کہ اگر آج وہی دور، اگر وہ فیس وغیرہ جو ٹورنامنٹ کی اب لے رہے ہیں، اگر اس کو تھوڑا سا منیمائز کر کے ہر ٹیم کو موقع دیں تو کرکٹ اور اوپر جا سکتی ہے. کیونکہ کئی ایسے پلیئر ہیں جو فیس نہیں دے سکتے ٹورنامنٹ میں آنے کے لیے، ٹیمز ایسے ہیں، لیکن وہ فیس کی وجہ سے وہ لوگ پھر بیک آف دا چلے جاتے ہیں اور وہ ان کو کھیلنے کا موقع نہیں ملتا. صحیح ہے. اچھا اب کلیم الحسن صاحب، آپ کی بات اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن ہم آج اگر اپڈیٹس دیکھیں تو اب کرکٹ کی صورتحال یہ ہے کہ اس میں ماشاءاللہ کویتی کھلاڑی آ چکے ہیں، کویتی ٹیلنٹ آ گیا ہے، کویتی جو ہے انتظامیہ آ چکی ہے، اور وہ لیول انڈر 19 اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. تو اس کے علاوہ جو ہے کچھ اسٹیڈیم جو ہیں وہ تیار ہو رہے ہیں. سلیبیا خاص بہت اچھا گراؤنڈ ہے، وہاں پہ بھی انٹرنیشنل میچز وغیرہ سارا پلاننگ چل رہی ہے. اور ایک سیریز ہے، ایک لکڈ پروگرام ہم دیکھتے ہیں، چونکہ ہم لوگ جو ہیں وہ کویت کرکٹ کے میڈیا پارٹنرز ہیں، تو ہمیں ان کی ساری جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان سے آگاہی ہوتی ہے، ان کی کوریج ہوتی ہے، ان کو سارا کچھ ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو الحمدللہ، لیکن ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ بیسکس جو تھیں وہ چیزیں جن کی کمی بیشی رہی، اگر ان لوگوں کو، کلیم الحسن جیسے لوگوں کو جو اتنے 3 لیول تک گئے ہوں، ان لوگوں کو اگنور کر دیا جائے، تو اس کے لیے کون سا ایسا ذریعہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگ آپ لوگوں کو دوبارہ کال کی جائے، آپ کے تجربات کو دیکھا جائے، اور اس کے مطابق ٹیلنٹ کو یا ان لوگوں کو، کرکٹ لیے ہم نے اچھا کرنا ہے نا، تو کرکٹ کے لیے ایسی چیزیں ہمیں بہت ضروری ہیں. تو بہرحال انشاءاللہ ایسی چیزیں آنے والے وقتوں میں کچھ نہ کچھ ہو جائیں گی. اور پھر یہ دیکھیے ہے طارق کہ بھائی، جی طارق بھائی، میں ایک بات آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں. ایشین کرکٹ کاؤنسل نے اتنا پیسہ انویسٹ کیا ہے کنٹریز کے اوپر، جس میں کویت بھی شامل ہے، اور اتنے پلیئروں کے لیے، اتنے کوچز کے لیے انہوں نے اتنا بجٹ رکھا ہے، اتنی فیسلٹی دی ہے، باہر بلا کے ان کو کورسز کروائے گئے، ان کو ایجوکیٹ کروا گیا. اگر اب جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ لیول 3 کوچ اس وقت کسی بھی ملک کو ایز اے کوچ بن سکتا ہے، جو ایشین کرکٹ کاؤنسل اور ICC کے رولز کے حساب سے. اور ہم پر اتنا خرچ کرنے کے بعد، ہمیں اتنا تیار کرنے کے بعد، آپ اگر اس وقت جب ہم پیک پہ ہے، اتنے ایکسپیرینس لے کر، جونیئر سینئرز ایجوکیٹ سب کو لے کے، اب آپ اگر سائیڈ لائن کر لو گے تو آپ نے ACC کا بھی وقت ضائع کر رہے ہو، ACC کا پیسہ بھی ضائع کیا ہے، ہمارا وقت بھی ضائع ہوا ہے، ہمارا بھی ٹائم ضائع ہوا ہے. تو اس میں فائدہ کس کا ہو رہا، آپ مجھے بتائیے. آپ ایجوکیشن جو آلریڈی ایکسپیرینس کوچز ہے ACC ایجوکیٹ کیا ہے، آپ ان کو یوٹیلائز کرو، آپ جو بھی شعبے میں یوٹیلائز کر سکتے کرو آپ. لیکن ایسے سائیڈ لائن کر دیں گے تو پھر وہ جو کچھ اتنا ہم نے محنت کی ہے یا سیکھا ہے، کرکٹ آسٹریلیا کے اتنے بڑے بڑے کوچز آ کے ایشین کرکٹ کاؤنسل کی طرف سے ہمیں ایجوکیٹ کیا ہے، لیول 3 جانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. آپ ویسے لیول کے کوچز کو آپ سائیڈ لائن کر کے رکھ رہے ہو، اور جو جونیئرز ہے، جو ابھی لیول 1 بھی جن کو ہم نے ایجوکیٹ کیا ہے لیول 1 ACC کی طرف سے ایز اے ایجوکیٹر، آج آپ ان کو اوپر پروموٹ کر رہے ہیں.
تو پھر لیول 3 کوچز کا کام کیا ہے, اور ACC اتنا پیسہ جو انویسٹ کری اس کا کیا حل ہے, آپ مجھے بتائیے. صحیح, بالکل جی صحیح, یہ واقعی غور طلب بات ہے. ہمارے ساتھ رہیے, ہم حسیب صاحب سے بات کریں گے. حسیب صاحب, ظاہر ہے کہ خامیاں یہ چیزیں تو تقریباً ایسے ہوتی رہتی ہیں, لیکن جب آپ ایک پیج پہ آتے ہیں, آپ کا مقصد کویت میں کرکٹ کی ترویج ہے, کچھ کرنا چاہتے ہیں, تو ان چیزوں کو ہمیں ایک طرف رکھنا ہوگا. ہمیں ایسے پیمانہ بنانا ہوگا کہ جس کے تحت ہمارا مقصد جو ہے وہ کرکٹ کی بھلائی کے لیے کچھ کرنا ہے. ان چیزوں کو ہمیں لازمی طور پہ چھوڑنا ہوگا. تو بہرحال میں آپ سے یہ پوچھوں گا خان صاحب کہ اس وقت آپ پتہ ہے ہماری جو قومی ٹیم ہے وہ زمبابوے کا جو دورہ ہونے والا ہے, آپ ظاہر ہے کہ آپ خود کرکٹ سے بہت ٹچ ہیں اور گہری نظر رکھتے ہیں. زمبابوے کی ایک کمزور ٹیم ہے اور اس کا دورہ پاکستان ہے, اس میں کیا خیال ہے حسیب خان؟ کیا ہم نئے ٹیلنٹ کو آزمائیں, کیونکہ وہ ایک کمزور ٹیم ہے, اس میں اپنے نئے ٹیلنٹ کو لے کے آئیں. ضروری نہیں ہے کہ ہمارے جو سینئر کھلاڑی ہیں, ہاں نیوزی لینڈ کے لیے آپ اپنے سینئر کھلاڑیوں کو لے جائیں, کیا ایسی اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ دیکھیں, سب سے اچھا پہلے تو میں طارق صاحب جو کلیم صاحب نے جو باتیں کی ہیں ان کو میں بالکل 100% جو ہے نا ریکمینڈ کرتا ہوں. ان کے ساتھ میری پورا اتفاق ہے, بالکل صحیح ہے. ان میں تھوڑا کچھ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کس طریقے سے اس کو اس لیول پہ لیا جائے, صرف کہ وہی ایک بات ہے کہ آپ منافقت نہ رکھیں. یہ لفظ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس کا رائٹ ہے اس کو لیں, کیونکہ یہی میں نے اپنی زندگی میں سیکھا ہے کہ جو ایک بچہ ٹیلنٹ, اب کلیم صاحب نے جتنی محنت کی یہ میں جانتا ہوں, میرا خدا جانتا ہے کہ رات بھر گراؤنڈوں میں ہم نے کام کیا, اور جس لیول پہ انہوں نے بچوں کو ٹریننگ دی اور گراؤنڈ میں اپنے آپ کو سارا دن رکھا, اور جب وہ پھل آیا, ایک باپ بچوں کو دیتا ہے, جب وہ بڑا ہوتا ہے تو پھل کوئی اور کھائے تو دکھ نہیں ہوتا. یہی چیز ان کی ہے. بڑا آسان ہے, بہت آسان ہے, لیکن صرف اپنی انا, صرف اپنے وہ جو سٹیٹس انہوں نے بنائے ہوئے ہیں نا جھوٹے, وہ ختم کریں. جس کا رائٹ ہے بلائیں ان کو, اس کی ذمہ داری دیں. ہاں اگر اس اوپر پہ کلیم صاحب وہ اس کو پورا نہیں اترتے پھر کہیں, لیکن نہیں, ادھر تو ایک صرف اور صرف انہوں نے کہا میں نہیں, اس کو نکالو, میں اپنا لے کے آتا ہوں, اپنے بچے کو لے کے آتا ہوں, اپنے اس کو. اس وجہ سے ہر جگہ, اب ایک میں جنرل ایک اور مثال دوں اور اس کے بعد جی میں جی کہتا ہوں, ایک جنرل مثال دیتا ہوں کہ میں نے آج, حالانکہ میں نے 2003 میں میں نے اپنی ناقص رائے اس وقت کے اپنا چیئرمین جنرل توقیر ضیاء صاحب تھے, میں نے ان کو اپنی رائے دی اور الحمدللہ وہ امپلیمنٹ بھی ہوئی. اس وقت ماجد خان, ان سے پہلے میں ماجد خان صاحب بھی ملا, جگہ پہ پھر رمیز راجہ صاحب چیف ایگزیکٹو آ کے لگے, اور رمیز راجہ صاحب نے ان سجیشن دی پاک PCB میں کہ 9 علاقائی کمیٹی ایسوسیشن توڑ کے 9 علاقائی کمیٹی بنا دی جائے. الحمدللہ جب میں نے توقیر ضیاء صاحب کو میں نے یہ بھیجا کہ یہ کام نہیں کرنا, اس سے ایک تو پیسہ کیا ایک اور چینل کھل جائے گا کرپشن کا, یہ نہ کیا جائے, یہ کیا جائے. اور اس کا پروف میرے پاس ہے کہ توقیر ضیاء صاحب نے اپنے لیٹر ہیڈ پیڈ پہ مجھے بھیجا کہ آپ نے بہت اچھا کیا, یہ میں اس تجویز کو ریجیکٹ کرتا ہوں جو کہ 9 علاقے یہ. اور انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے ابھی بھی ہمارے پاس الحمدللہ کویت میں اتنا ٹیلنٹ ہے, کویت میں اتنا ٹیلنٹ ہے, پاکستان میں اتنا ٹیلنٹ, لیکن ایک سینئر کے ساتھ جونیئر کو, جیسے آپ کہہ رہے ہیں, کسی کو ہلکا مت سمجھے. زمبابوے ٹیم جو ہے کرکٹ تو کھیلتی ہے نا, لیکن ہم اس کو کمزور سے, ہمارے سب سے بڑی میں نے جو نوٹ کیا ہے, کوچز, مینیجر, کیپٹن, ریئلی صرف وہ کہتے چانس مل گیا ہے تو بات ٹھیک ہے, بعد میں نہیں. بچے آج کل تو اتنا میڈیا ہو گیا, آپ رات کو دیکھیں وائٹ واش ہو جاؤ ٹیم, وہی ٹیم, ان کی ٹیم چینج نہیں ہوتی, اور ہماری پوری کی پوری ٹیم وائٹ واش ہو کے اسی 3 میچوں 3 میں آ جاتی. کیسے بھائی؟ سکھانا ہی نہیں ہے. اگر اس کی کمزوری بچے کی سکھائیں, دیکھو کیوں نہیں ہوتا.
سینئر یا جونیئر لیکن یہ میں نے نوٹ کیا ہے دکھاتے ہیں بالنگ کو. میں نے آج تک دیکھیں جب سے فضل محمود اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، ماجد خان صاحب کی کیپٹنشپ، آصف اقبال، وسیم راجہ، ان سب کی کیپٹنشپ، ظہیر با، اس کے بعد آج تک کی ڈیٹ میں میرا یہ چیلنج ہے کون سے پی سی بی نے ایسا کوئی کیپٹن یا وائس کیپٹن، وہی مسئلہ رہتا ہے. یہ میچ جیت گئے تو ٹھیک ہے، نہیں جیتے تو بھائی چانس تو دو، ان کی غلطیاں تو سدھارو کہ کہاں وہ کام کرتا ہے. سرفراز آئے، جب چانس ملا بڑی اچھی گیم کرتے گئے، بعد میں ان کا بھی ایٹیچیوڈ چینج ہو گیا. اب پلیئر رسپیکٹ مانگتا ہے گراؤنڈ میں بھی اور باہر بھی، اس میں بھی آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ دکھاتا بھی ہے. چینج کرنا پڑے گا ہمیں. اب تو کرکٹ ٹوٹلی چینج ہے. میرا یہ دعویٰ ہے ہماری ٹیم ڈیپینڈ ہی کرتی ہے، پی سی بی بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ اوپنر ون ڈاؤن ٹو ڈاؤن اور باقی 3 4 ڈاؤن گیا تو ساری ٹیم چلی گئی. نہیں، میں نے اپنی کیپٹنشپ میں 1 to ٹیل تک میرے بیٹسمین تھے، 1 to ٹیل تک بالر تھے. کسی کو میں جس طریقے کی فیلڈ، جس طرح کی ٹیمز آتی تھی میں کھلاتا تھا اور میچ جیتے ہیں. آج بھی میں سن لیں جو بھی ہیں کہ میرا یہ دعویٰ کہتے ہیں کہ جی اوپننگ نہیں ٹوٹتی، کیپٹن شپ گراؤنڈ میں ہوتی ہے. کیپٹن دیکھے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا پلیئر کون سا ہے. ایک پارٹ ٹائمر بال لگا دے، بالر لگا دیں، آپ دیکھیں پہلے نہیں تو دوسرے اس میں وکٹ لے لے گا. اب نیا بالر آتا ہے جو میچورڈ کھلاڑی ہیں انگلینڈ آسٹریلیا کے، وہ اسی پہلے اس اوور میں وکٹیں لے جاتا ہے. دوسرے اسپیل میں جو وہ آتا ہے وہ لائن سائڈ دیکھ لیتے ہیں. لیکن ہمارے پلیئر ریئلی میں بڑا آئی ایم پراؤڈ آف دس اوور، لیکن ان میں ٹیلنٹ ہونے کے باوجود ہمارے کوچز ہمارے جتنے بھی ہیں وہ ان کو سکھاتے نہیں ہیں سوائے صحیح بات ہے، کرٹیسائز. صحیح بات ہے. بالکل خان صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. بالکل آپ نے اچھی بات کی ہے کہ زمبابوے کی ٹیم کو کمزور مت سمجھیں. کوئی پتہ نہیں ہے کہ کسی وقت بھی وہ ٹیم جو ہے وہ حاوی ہو جائے اور ہمارے جو کھلاڑی ہیں وہ ایزی نہ لیں. اچھا اب خان صاحب پھر آپ نیوزی لینڈ کے حوالے سے بتائیں، کیونکہ وہاں تو بالکل تیز پچیں ہیں اور وہاں پہ کھلاڑی کو بڑے طریقے سے ٹیکنیک سے چلنا ہوگا. اور اب تو ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ ہماری ٹیم میں جو بڑے بڑے کوچز وغیرہ، یونس خان خود آ چکے ہیں بیٹنگ کوچ، تو مطلب ان کی نگرانی میں اتنے بڑے یعنی ٹیلنٹ کے ساتھ تو نیوزی لینڈ میں کیا ہے چانسز کہ انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے؟ دیکھیں بات پھر وہی آئی. سوال آپ کا بہت اچھا ہے کہ یونس خان آ گئے. اب ہیڈ کوچ کے لیے دیکھیں، ہیڈ کوچ جو مصباح الحق ہے، میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں، واقعی ایک بہت اچھے کیپٹنشپ تک تو ٹھیک ہے لیکن ہیڈ کوچ کے لیے وہ نہیں. یہ میرا ابھی بھی دعویٰ ہے. ایک اتنے کوچ ہیں، بالنگ کوچ، بیٹنگ کوچ، فیلڈنگ کوچ، اس کے اوپر پھر ایک ہیڈ کوچ. ایک کیپٹن، جو کیپٹن ہے اس کو نہیں پتا، ایک مینیجر مینیج کر سکتا ہے لیکن یہ اب ایک فزکس کیمسٹری کا پروفیسر ہو اور اس کو کہیں کہ بھی جا کے آپ لیکچر دے دے جا کے اکنامکس کا، وہ تو وہاں جا کے جائے گا، اس کا نام ہے، لڑکے تو چپ کر کے بیٹھے رہیں گے اور بعد میں آ جائے گا ٹھیک ہے. نہیں، کوچنگ بھی ایک ہے. کوچ کا کیا کام ہے، وہ پورے کو لے کے چلے. اسی لیے نیوزی لینڈ، اب سب سے بڑی بات کیا ہے، ہمارے پلیئر میں کانفیڈنس ہونا چاہیے. اور آج میں ان پلیئروں کو بھی کہتا ہوں لوکل کے بھی، وہ سن لیں. آپ اپنی کیوں ڈرتے ہیں؟ اگر چانس مل گیا اور وہ اندر جا کے میں آؤٹ ہو گیا، وہ اس میں کنفیوزنگ میں جا کے وہ بیچارہ بیٹنگ کرتا ہے یا کنفیوزنگ میں جا کے بالنگ کرتا ہے. نہیں، ان کو اپنا یہ بنائیں، میچ کتنا ہی بڑی ٹیم آگے سامنے ہو لیکن وہ بالکل فری ہو کے، بالکل کول اینڈ مائنڈ ہو کے اگر بیٹنگ پہ جاتا ہے تو بیٹنگ کرے، اگر بالنگ پہ جاتا ہے بالنگ کرے، تب جا کے ہو. لیکن وہ انڈر پریشر ہوتے ہیں، ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کیا اس کا نام اگر میں وہ اگر مگر میں وہ اپنی وکٹ لے کے گرا کے اور یہ مطلب بالنگ خراب کر کے آ جاتے ہیں. بعد میں پھر ایک اور مثال کہ جب میچ ہار جاتے ہیں، کیپٹن بڑے ایزی سے کیا انٹرویو دیتا ہے کہ جی اگر 20 رن اور ہوتے تو ہم جیت جاتے. بھائی 20 رن ہوتے تو جیت جاتے،
وہ 20 رن کو پہلے کیوں نہیں آپ نے کور کی؟ فیلڈنگ یہ نہیں کھڑی صحیح کرتے، وہ بالر ہی نہیں ہے جو فیلڈنگ نہ کھڑی کر صحیح ہے، اور بیٹسمین ہی نہیں ہے جو بالر کی کمزوری. یہ چیزیں ہمیں کوچ نے، جو صحیح کوچ ہوگا وہ بتائے گا کہ سپیل کیسے کرنا ہے. اور ہماری کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے وہ انگلینڈ اور دوسری ٹیموں نے سیکھا. آج ہم لوگ پیچھے چلے گئے. ایک نئی ٹیم دیکھ لیں آپ، افغانستان، یہ ڈو اینڈ ڈائی کے ساتھ مرتے ہیں. بنگلہ دیش ڈو اینڈ ڈائی کے ساتھ کھیلتا ہے. سری لنکا ڈو اینڈ. ہمارے پلیئر اگر شاٹ لگی ہے وہ کہتے جا رہے، اچھا اشارہ کر دیتے وہ کر لو. مجھے صرف اور صرف ریئلی اگر میں کہوں تو میں سلوٹ اگر کرنا چاہتا ہوں تو میں شاہد افریدی کو سلوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں سپورٹ میں اسپرٹ، کیپٹن شپ اور اس کا ایک انداز ہے. اگر وہ آؤٹ بھی ہوا ہے تو بڑے اس طریقے سے گیا ہے. اگر اس نے کسی کھلاڑی کو آؤٹ کیا ہے کہ میں اس کو داد دیتا ہوں، اس نے کبھی پراؤڈنیس نہیں کیا، اور اسی چیز کا اللہ تعالیٰ اجر دے رہا ہے اور اس کی عزت بنی. لیکن ہمارا ایک بالر اگر ایک وکٹ لے لیتا ہے پہلی وکٹ میں اور اس کو ایسے جھٹکتا ہے جیسے کوئی دشمن ہے، یہ چیزیں سپورٹ میں اسپرٹ میں بھی نہیں آتی ہیں اور اللہ کو بھی ناپسند ہے یہ چیزیں. اور پھر تیسری، تھوڑا سا چانس ملا، پی سی بی کو چاہیے یہ الاؤ ہی نہ کریں پلیئروں کو جو آ کے میڈیا پہ آ کے باتیں کریں. ایک سیل ہے اس کے تھرو کریں. یہ بھی ایک ہماری ہے سب سے بڑی کمزوری ہے. میں پی سی بی سے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی. اس دفعہ بھی میں نے وسیم خان صاحب جو چیف ایگزیکٹو ہیں ان کو میں نے اپنی فری یہ معلومات دی اور بھیجا. میں نے سلیکشن کمیٹی کا پورے چارٹ بنا کے بھیجا اور مجھے انہوں نے کہا جی آپ کے مل گئے، ہم انشاءاللہ کریں گے. لیکن کیا کوئی نہیں اس کو. اور اسی کے فوراً بعد ٹور ہوا آسٹریلیا کا. بیان ادھر کیا دیا انہوں نے، مصباح الحق صاحب نے، انہوں جی اب جائیں گے، یہ ٹیلنٹ ہو جائے گا. آ کے وائٹ واش ہو کے آگے. کیپٹن ہے کہ ایک کیپٹن کمپنی میں ایک مینیجر ہوتا ہے، ایک فورمین ہوتا ہے، پوری لے کے چل. مجھے تو آج تک یہ بھی نہیں سمجھ آئی. اب پہلے ایک ہی کیپٹن تھا، اب جب سے کرکٹ چینج کر دی اس میں کرپشن ہوگی، پیسہ آ گیا. یہ سب پیسہ اور بزنس بنانے کے چکروں میں ریئلی انہوں نے گیم کر دی. نیوزی لینڈ ادھر ہمارے مشتاق بالر کتنے اچھے ہیں. انگلینڈ جانے سے پہلے کون کیا نہیں انہوں نے بیان دی کہ پلیئروں کے ذہن بدلا دیے. وہ ادھر جاتے ہم نے یہ کر دینا ہے وہ کر دینا ہے. ادھر مصباح صاحب نے بھی یہ کیا، لیکن رزلٹ جب ہار گئے اور پیویلین بیٹھ کے کہتے اوف واٹ از دس اوف اوف. بھائی پہلے اس بچے کو پریپیئرڈ کرو کہ صبح آپ نے رات کو یہ اس طریقے سے تمہاری لیکن بہت اچھا، یہ بہت اچھا. کوئی نہیں سکھائے گا اور یہ کوئی نہیں سکھاتا نہیں سکھائے گا. اور ان کو اس کے سزا بھی ملتی ہے. میں تو اللہ تعالیٰ سے بھی کہتا ہوں اور خدا کے لیے کرکٹ کو کرکٹ سمجھ کے بزنس نہ سمجھو اور اپنی اس کاوشوں کو بانٹو اور پلیئر کو سکھاؤ. تمہاری جگہ کوئی نہیں لے گا. یہ میرا پی سی بی سے اور تمام کھلاڑیوں سے بھی کہ اب بڑے کی بھی جو ریسپیکٹ کرو اور ان گیم کو گیم سمجھو. خدا کے لیے بزنس نہ سمجھو. ٹور کا یہ لگ گیا بس. اچھا، میاں محمد اسلم صاحب کویت تشریف لائے. ابھی وہ ان کی لائن میں خالی نیٹ ورک میں پرابلم موبائل میں. میاں صاحب بڑے ماشاءاللہ اچھے، یعنی آئی سی سی کے ورلڈ کلاس اور جو 92 کا ورلڈ کپ تھا اس میں بھی شامل ہوتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی پرفارمنس کس طرح سے رہی ہے؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے. یہ جب آئے میری پہلی ملاقات ان سے ہوئی اور میں بڑا مانوں ان کی مطلب ایک چیز سے بہت خوش ہوا. ایک تو امپائری ان کی بہت اچھی تھی، نیوٹرل امپائری تھی. لیکن اسی دوران مجھے آصف ملک صاحب بھی جو تھے، کلیم صاحب بھی جانتے ہیں ان کو، وہ بھی امپائری بھی کرتے رہے، کھیلتے بھی رہے ہیں. آج کل تو پاکستان آ گئے ہیں وہ بھی. تو انہوں نے میری ملاقات ان سے کروائی کویت ہلٹن میں. جب میری ان کی ملاقات، جب میں گراؤنڈ میں جاتا تھا اس وقت کے جس وقت یہ آئے تھے، تو اس کی پوری مین آف دا میچ کا اسپانسرشپ میں نے انیس الرحمان بٹ صاحب سے کروائی تھی. اور پھر میں اسی پرپوزل پہ میں نے تمام جو گلف کی ٹیم کے کیپٹن اور مینیجر تھے ان کی بھی شیلڈیں ان سے میں نے اسپانسر کروائی. اور اس دن میں نے ان کو جناب میاں اسلم صاحب کو چھوٹے سے ڈنر کے لیے دعوت دی. میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ حسیب صاحب میں ضرور آپ کے ڈنر پہ آؤں گا. اور تھوڑی دیر بعد اس وقت اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے ریاض چودھری کو. ریاض چودھری نے آ کے میاں صاحب سے کہا کہ میاں صاحب آپ کے لیے کل ڈنر ہے. شاہد مرزا
مرزا صاحب کی طرف سے، ان کی طرف سے آفرین ہے. میری پہلی ملاقات تھی میاں صاحب سے. میاں صاحب نے کہا نہیں میں حسیب صاحب کے ڈنر پہ جا رہا ہوں. آخر میں نے جب واہ دیکھا میں نے اپنا اس کو وڈرا کیا. میں نے کہا میاں صاحب پہلے اب انہوں نے کر لیا، آپ ادھر جائیں، میں پرسوں آپ کی طرف. یہ ہوتی ہے انسان کی کٹیسی، یہ ہوتا ہے کہ رسپیکٹ کس کو دینی نہیں دینی. میاں صاحب امپائری بھی کی، بہت اچھے امپائر ہیں اور بہت ہی کوآپریٹو ہے. انضمام الحق وغیرہ سب انہی کے شاگرد ہیں اور میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں، ان کی کاوشوں کو، ان کی محنت کو بھی. صحیح بات ہے، بہت اچھے. اچھا کلیم حسن صاحب، جی بات طارق بھائی. کی چونکہ ہو رہی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ گیم ہی ایسی ہے، آپ کی آبزرویشن بہت ظاہر ہے کہ زیادہ ہوگی کہ جب سے T20 اور اس طرح کے شروع ہوئے ہیں 50 اوور کے میچ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیز نہیں رہی. ہم 50 اوور کے میچ کو بھی T20 کے حساب سے کھیلتے ہیں اور 150 کے اوپر ڈھیر ہوگی ٹیم. ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ 50 اوورز کو ہم کیوں نہیں پروموٹ کر رہے؟ دیکھیے طارق بھائی، سب سے بڑی چیز ہے یہ 2020 ایک ایسا گیم بن گیا ہے کہ جو لوگ آ کے دیکھ رہے ہیں، شائقین دیکھ رہے ہیں، ان کو انجوائے کرنے کا موقع مل رہا ہے اور کم اوورز میں زیادہ اسکور اور زیادہ چھکے اور چوکے دیکھنے مل رہا ہے جو آپ نہیں دیکھتے، کیونکہ 50 اوورز کی اسٹریٹجی الگ ہوتی ہے. تو پلیئرز بھی اسی اسٹریٹجی کے حساب سے کھیلتے ہیں 50 اوورز کو کہ بگننگ سے تھوڑا سا سلو لے کے چلیں، پھر تھوڑا بڑھائیں، آخری اوورز میں کریں. لیکن یہ کم وقت میں آپ کو وہ سارا انجوائمنٹ مل جا رہا ہے 2020 میں. آپ تھوڑے دن رکیے، T10 بھی جو ہے اسی طرح شروع ہو جائے گا جیسے آج T20 چل رہا ہے. تو آپ تب بھی یہی سوال کریں گے یار T20 چھوڑ کے اب T10 کیوں اتنا انجوائبل ہو گیا ہے اور پبلک کیوں اس کو کویت میں اتنا جو ہے، کویت پسند میں کر رہی ہے. T20 کا آغاز ہو گیا ہے. T20 کے حوالے سے میچز وغیرہ ابھی تھوڑے دنوں بعد ہونے ہیں. صحیح کہا آپ نے. اچھا اب طارق حسیب بھائی خان صاحب. جی جی طارق بھائی T20 آپ یہ کہہ رہے ہیں T20 تو اس وقت سے ہے جب حسیب بھائی ہم کرکٹ کے لیے سب کچھ کرتے تھے. یہ تو آج جی انٹرنیشنل T20 کہہ رہے ہیں، ہم تو اس وقت T20 کھیلا کرتے تھے. صحیح بات ہے، بالکل کلیم صاحب T10 بھی میں نے کروایا ہے، T10 بھی ابھی کروایا میں نے، مطلب ہے. اور پھر عید ملن پارٹی پہ T10 ہی کروا کے آئے ہیں. نہیں، آگے اچھا صحیح ہے، انٹرنیشنل بیس پہ بھی ہوگا حسیب بھائی. بالکل جی بالکل. بالکل. اچھا حسیب خان صاحب، چونکہ پروگرام کا دورانیہ اب اپنے اختتام کو ہے، آپ نوجوان کھلاڑیوں کو کیا پیغام دیں گے کہ وہ فوکس اپنی گیم کو رکھیں، کس طرح کریں تاکہ مطلب یا کوئی پیغام دینا چاہیں گے اپنے نوجوانوں کو؟ میں اپنے نوجوانوں کو سب سے پہلے تو پیغام یہ دیتا ہوں کہ اپنے استاد کا احترام کریں، گیم اپنی کھیلیں، کسی کو دیکھ کے نہ کھیلیں. اس کا تجربہ دیکھیں لیکن گیم کو اپنی گیم سمجھ کھیلیں. میچ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کو اس طریقے سے کھیلیں کہ میں نے جیتنا ہے. جب بھی وہ گراؤنڈ میں اترے بالکل وداؤٹ پریشر اترے، بالکل فری ہو کے کھیلے. بال کو دیکھے، بالر بیٹسمین کی کمزوری کو پکڑے اور بیٹسمین بالر کی کمزوری کو پکڑے. یہ بالروں کے لیے بھی ہے اور بیٹسمین کے لیے بھی ہے. جب تک اس پلیئر میں، اس بچے میں کانفیڈنس نہیں ہوگا اس نے کہ میں نے یہ اچیومنٹ کرنا ہے، میں نے ایسے کھیلنا ہے، بغیر کانفیڈنس کے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اور جب تک وہ بچہ سوچ کے ڈر کے کھیلے گا کبھی وہ کامیاب نہیں ہوگا. بغیر پریشر کے جائے. ٹھیک ہے کیپٹن ہے لیکن جب وہ اپنی اننگز کھیل کے خود آئے گا تو اس کو خود فیل ہوگا، اور اگر وہ آؤٹ ہوگا تو آ کے دیکھے گا میں نے کہاں گیا. اب دیکھیں میں ادھر وراٹ کوہلی ہے، وہ ایک دفعہ آؤٹ ہوا ہے، اس نے اس چیز کو ریپیٹ ہی نہیں کیا. اسی طریقے سے ہمارے جو اس وقت جو ہے پورے کرکٹ میں ورلڈ میں جو بیٹسمین ہے ادھر وراج اور دوسرے، اور ادھر ہمارا بابر اعظم ہے. اب اس کے اوپر اس بچے کے اوپر کیپٹن شپ کی بھی لگا دی. ہمارے ادھر سب سے بڑی تو آج تک جو ہے عمران خان اور وسیم خان اور وقار کے بعد تو کیپٹن شپ ہی نہیں ملی. بس تیار کرو کیپٹن وائس کیپٹن، اس کے بعد تاکہ وہ کیپٹن چلا جائے وائس کیپٹن کو چانس ملے آگے. وہ یہی پلیئروں کو دوسروں کو جہاں بھی کھیلیں، جس بھی گیم میں کھیلیں لیکن وہ اپنا سٹائل رکھیں، نقل نہ کریں لیکن اپنا
फेवरेट बनाएं कि भी ये है, लेकिन अपने आखिर में फ़ख्र इमाम, मैंने पीसीबी को भी बोला था जब पीसीएल स्टार्ट हुआ, फ़ख्र इमाम आज भी जब भी हुआ ऑफ पे कैच आउट हुआ, वो उसको कोच बताया ही नहीं, कोच ने बताता ही नहीं कि भाई ये तुम्हारी ये कमज़ोरी है। और आखिर में ये पीसीएल का सेहरा निज़ाम सेठी के बाद मैं ARY के आपके तवज्जुह से सलमान इकबाल साहब को बहुत बहुत मुबारक और सलूट करता हूँ। उनकी काविशों से बहुत टैलेंट भी आ रहा है, पीसीएल भी कामयाब हुआ है, और जो भी फ्रेंचाइजेज हैं उनको उनकी वजह से ये क्रिकेट बहुत पाकिस्तान में कामयाबी हो रही है। लेकिन फिर यही मेरा एक रिक्वेस्ट है सबसे, जो सिलेक्टर हैं, मैनेजर हैं, कोचेज हैं, खुदा के लिए जो आपको इल्म आता है बांटें, उन बच्चों को सिखाएं। ये आपके नाम लेंगे लेकिन ये सिखाते नहीं हैं। यही वजह है कि टैलेंट आगे कैसे आए। मैं अपने बेटे को ले आऊँगा लेकिन उसको नहीं लेके आऊँगा। इसलिए ये चीज़ें यहाँ दुनिया में है, आखिर में भी जवाब तो देना पड़ना है मुझे भी। मैं सही बात है, लास्ट में सबसे ये कहता हूँ कि मैं फजल महमूद मेमोरियल ट्रॉफी का मैच कुवैत में हुआ 2007 में। उस वक्त मेरा बेटा अंडर 90 सिलेक्ट होकर पंजाब से आया और स्पॉन्सरों ने कहा कि मोशन आया कि हमने कि इसको कैप्टन बनाओ। मैंने कहा ये प्लेयर है, इधर का नहीं है, ये एज ए प्लेयर उस टीम के कैप्टन में खेलेगा। ओके, मैंने खिलाया, मैंने अपने बेटे को मैंने नहीं, और मैंने अपनी जाजर टेलीकॉम की टीम बनाई क्रिकेट की, उसको भी ट्रायल के ज़रिए मैंने सेलेक्ट की। और इनके फिर एशिया कप के स्पॉन्सर जाजर क्रिकेट को हमने इसको स्पॉन्सर कराया, सिल्वर। बातें ये लोग करते हैं लेकिन किसी की उसकी स्ट्रगल को, उसकी हॉनेस्टी को नहीं। ये कहते हैं जो झूठ बोलेगा वो सही है, लेकिन बिल्कुल ये है मेरा। बिल्कुल सही बात। अच्छा खान साहब, बड़ी अच्छी बातें आपसे हुई। मैं आखिरी सवाल करूंगा, मुझे सिर्फ 1 मिनट के अंदर जवाब दीजिएगा कलीम हसन साहब। हम इस जी। वक्त आने वाले वक्त में टेस्ट क्रिकेट को कहाँ देखते हैं? फिर से सवाल रिपीट कीजिए प्लीज। देखिए इस वक्त T20, T10 और इस तरह के हो रहे हैं, 50 ओवर्स का मैच भी हो रहे हैं, लेकिन टेस्ट मैचों की तरफ जो है ना वो दिलचस्पी कम होती जा रही है। क्या आने वाले वक्त में भी ऐसा होगा कि टेस्ट क्रिकेट खत्म हो जाएगी? नहीं तारिक भाई, मुझे लगता है टेस्ट क्रिकेट वाकई बहुत कम से कम हो गई है, लेकिन सही क्रिकेट अगर आप माने तो वो टेस्ट क्रिकेट ही है जहाँ पे सही प्लेयर का टैलेंट देखा जाता है, सही प्लेयर का टैलेंट निकल के आता है। जब तक ये टेस्ट क्रिकेट चलती रहेगी प्लेयर बनते रहेंगे। अगर ये टेस्ट क्रिकेट ख़त्म हो जाएगी तो फिर ये प्लेयर नहीं बनेंगे, ये बस ये इंजॉयमेंट के प्लेयर रहेंगे। रियल प्लेयर जिनके पास टैलेंट है वो आपको कभी देखने नहीं मिले। टेस्ट क्रिकेट है तो प्लेयर से समझ लीजिए आप, और टेस्ट क्रिकेट से ही आपको पता चलेगा सही कि प्लेयर में क्या खूबियां हैं और उसका टैलेंट क्या है। और एक चीज आपको ऐड करूंगा, हसीब भाई जैसे बताया, 1 मिनट दीजिए मुझे। जो यंगस्टर्स के लिए मैं एक पैगाम देना चाह रहा हूँ, खासतौर पे जूनियर्स के लिए, क्योंकि जूनियर्स ही ऐसा बेस होता है कि अगर उनको सही ट्रेनिंग मिली जाए तो फिर वो आगे बढ़ के बड़े अच्छे खिलाड़ी होते हैं। बड़े खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देना कोई बड़ा काम नहीं है, तारा एक्सपीरियंस है। मैं 2000 से लेकर 2016 तक कुवैत क्रिकेट के साथ जुड़ चुका हूँ और नेशनल टीम का कोच रह चुका हूँ। तो जूनियर्स को जब तक आप बेस उनका सही नहीं बनाएंगे, ये ऊपर जाके अच्छे प्लेयर नहीं बनेंगे। और इसके लिए बेहतर तरीका ये है कि आप उनको प्रैक्टिस अच्छी दो, आप उनको ये बोलो सेफ्टी गियर आप हमेशा अप्लाई करें। अगर सेफ्टी गियर होगा तो प्लेयर कभी डरेगा नहीं खेलने के लिए कि मैं इंजर्ड हो सकता हूं। लेकिन आजकल के बच्चे आप देखें जूनियर्स में भी, जैसे स्पिनर उतरता है आप फौरी अपना हेलमेट उतार के कैप ला लेते हैं, जबकि वो भी बहुत डेंजरस है। स्पिनर पे भी आप इंजर्ड हो सकते हैं। और चीज ये कि जब तक जूनियर नहीं करेंगे एक अच्छे कोच के अंडर में, और एक कोच के अंडर में अगर प्लेयर प्रैक्टिस करता है तो उसको बहुत कुछ सीखने मिलता है। लेकिन आप हर टीम में, हर टूर्नामेंट में एक नया कोच सर पे डालोगे तो लड़का किसको सुनेगा और किसको फॉलो करेगा? कभी वो कोच ये बोलेगा, दूसरा कोच आके बोलेगा नहीं तुम्हें ये प्रॉब्लम है, तुम्हें ये प्रॉब्लम है। तो इसमें बहुत सारी मुश्किलात होती है। जूनियर्स को चाहिए कि किसी एक कोच के अंडर जाएं, ट्रेनिंग लें और उसकी सुने और उस पर अप्लाई करें। 10 कोचों से बात सुनने का कोई फायदा नहीं है।
صحیح بات ہے بالکل. بہت بہت شکریہ آپ دوستوں کا, بڑی اچھی باتیں ہوئیں. ہمارا مقصد یہی تھا آج کے پروگرام کا جو کھیلوں کے حوالے سے تھا, یہی ہے کہ اگر آپ کرکٹ کی طرف آپ کا اگر رجحان ہے بحیثیت کھلاڑی, تو آپ محنت کریں اور یہ سوچ کے کریں کہ اس سے نہ صرف آپ کا نام ہوگا بلکہ ملک کا بھی نام روشن ہوگا. اجازت چاہتا ہوں, اللہ حافظ.